शलोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों और दोस्तों। नहीं, कोई शादी नहीं है आज। ये लिबास मैंने एक मकसद के लिए पहना है। जैसे आप तलावत सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने क्यों ये लिबास चुना। लूका की अंजील में से है। हम 26वां एतवार साल सोम में हैं और उसका 16वां बाब है। पिछले हफ्ते हमने 16वें बाब की जो पहली से 13वीं आयत तक हमने उसको पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि एक बददयानतदार मुख्तार जो बहुत ही हिकमत के साथ फैसला करता है और उस फैसले को खुदा यीशु मसीह सहराते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। आज एक दौलतमंद आदमी की बात है और ख़ास तौर पर उसकी जो पोशाक है उसके बारे में बात की गई है। तो मैंने कहा मैं पोशाक को थोड़ा सा वाज़े कर दूंगा तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों मैंने ये लिबास पहना। तो आइए पहले तिलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद कलाम मुक़द्दस के बारे में बात करते हैं। एक ये 16वां बाब है, 19वीं आयत से 31वीं आयत तक है। एक दौलतमंद आदमी था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ ऐशो इशरत करता था। और लाजर नामी नसूरों से भरा हुआ एक भिखारी उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था और उसे आरजू थी कि मैं उन टुकड़ों से पेट भरूं जो दौलतमंद की मेज से गिरते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो भिखारी मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और वो दौलतमंद भी मरा और दफनाया गया। और जब उसने आलम असफल के अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं तो दूर से इब्राहिम को देखा और लाजर को उसकी गोद में। उसने पुकार कर कहा, आए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जुबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। पर इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर, तूने अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें हासिल कर चुका। तूने अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें हासिल कर चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें। पर सब वो तसल्ली पाता है पर तू तड़पता है। और इन सब बातों के अलावा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा घड़ा हायल है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहें ना जा सकें और ना वहाँ से यहाँ आ सकें। तब उसने कहा, बस है बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसको मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। मैं उनको आगाह करूँ कि वो उनको आगाह करे, ऐसा ना हो कि वो भी इस जाए अजाब में आ पड़े। मगर इब्राहिम ने कहा, उनके पास तौरात मूसा और सहाइफ अंबिया तो हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं आए बाप इब्राहिम, लेकिन अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। मगर उसने उनसे कहा, जब वो तौरात मूसा और सहाइफ अंबिया की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना सुनेंगे। तो ये एक शख्स है। सबसे पहले तो ये बात वाजे कर दें कि ये आज की जो तलावत है वो ना, आज की जो तमसील है वो ना दोज़ख के बारे में, ना बरज़ख के बारे में, ना आलम असफल, इसकी वजाहत या इसकी तफसील के बारे में बात नहीं करती। आज की तमसील बहुत ही अहम और हकीकी मौजू को वाजे करने पर हमारा ध्यान दिलाती है। दुनिया में 2 तरह के इंसान हैं, अमीर और गरीब। फिर अमीरों की कुछ किस्में हैं, कुछ अच्छी किस्में हैं, कुछ बुरी किस्में हैं। गरीबों की भी ऐसे ही कुछ किस्में हैं जो अच्छे हैं और बुरे हैं। तो ये इन दोनों में से एक अमीर जो है जिसका कोई नाम नहीं, और मुक़द्दस लूका ने ख़ास तौर पर इस बात को बताया गया है कि उसका नाम नहीं, और जिसका नाम नहीं होता उसका क्या होता है। तो
اس کا نام نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے. اور دوسرا جو شخص ہے اس کا نام ہے لازر. لازر جو ہے عبرانی زبان میں اس کو الیاسر کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے خدا میرا مددگار ہے. تو یہ جو تمثیل ہے ان ناموں کے ساتھ بھی ہمیں کچھ باتیں واضح کرنا چاہتی ہیں. خاص طور پر یہ بات کہ یہ جو دولت مند ہے ایک تو برا انسان نہیں ہے. کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس نے دولت جو ہے وہ دھوکے سے یا چوری کر کے یا کسی اور برے طریقے سے کمائی ہے، یہ نہیں ہے. اس نے کوئی برا کام بھی نہیں کیا، لیکن وہ جس طریقے سے وہ اپنی پوشاک پہنتا ہے اور جس طریقے سے وہ کھانا کھاتا ہے اور جس طریقے سے وہ میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، وہ طریقہ جو ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ کیا اس کی جو غلطی ہے. ویسے اس سے پہلے یشوع بن سراخ میں اس کا 27واں باب اس کی پہلی آیت ہے، اس میں کہا گیا کہ کچھ نفع کے لیے بطیروں نے گناہ کیا اور دولت کا طالب چشم پوشی کرتا ہے. اب یہ جو شخص ہے، امیر شخص ہے، پہلے آئیں اس کے انسان کی پوشاک کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ ارغوانی اور مہین پوشاک پہنتا ہے. یہ ارغوانی پوشاک کہاں سے آتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ارغوانی پوشاک جو ہے اس کا ذکر پہلے مکابیوں کی کتاب میں کیا گیا ہے، 8واں باب اس کی 14ویں آیت میں، جب یہودا مکابی جو ہے وہ بات کرتا ہے رومیوں کے بارے میں، رومانیوں کے بارے میں، اور وہ کہتا ہے اور باوجود اس سب کچھ کے ان میں کوئی تاج نہیں پہنتا، نہ ہی ارغوان سے ملبس ہو کر فخر کرتا ہے. یہ ایک رائٹر ہیں جو بہت ہی پرانے زمانے کے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ارغوان کا چوگا ہے اس کی قیمت 1000 دینار کے قریب تھی. 1000 دینار آپ یاد کریں کہ خدا یسوع مسیح جب ایک تمثیل پیش کی تھی تو ایک جو وہ مالک ہے وہ 1 دینار 1 دن کی کمائی دیتا ہے. تو آپ 1000 دن کی کمائی یعنی آلموسٹ 3 سال جو ہیں اس کے لیے ایک پوشاک بنانے کے لیے وہ صرف کرتا ہے. اور یہ جو ارغوانی پوشاک ہے یہ سیدون اور سور کے علاقے میں اس کی پیداوار ہوتی تھی اور یہ امیری کی علامت تھی. یہ سمندری گھونگے جو ہوتے ہیں، جو سپیاں جو ہوتی ہیں، یہ ان کی ایک قسم ہے جو لال یا ارغوانی رنگ، اس کو جامنی تھوڑا رنگ بھی کہہ سکتے ہیں، یا مکس ہوتا ہے لال اور جامنی کے درمیان میں، اس کو کہتے ہیں ارغوانی رنگ. خاص طور پر یہ بہت مہنگا ہوتا ہے کیونکہ وہ سمندری یہ گھونگے سپیاں وہی بالکل وہی مچھلی نکالنا، وہ سمندری جانور، اس کو اکٹھا کرنا، پھر اس کو بنانا اور اس سے پھر جو رنگ بنتا تھا اس کو پھر وہ استعمال کرتے تھے. اور جو مہین پوشاک، اس کا مطلب ہے جو سلک ہوتی ہے، سلک اس سے بھی زیادہ نرم جو پوشاک، یہ مصری علاقے میں بہت استعمال کی جاتی تھی. اور یہ جو ہے یہ امیری کا نشان تھا. تو یہ وہ شخص ہے جس کے نزدیک جو لباس پہننا ہے وہ جسم کو ڈھکنا نہیں بلکہ انسان کی نظر کی پرستش کا وہ کی تلاش میں رہتا ہے. یعنی لوگوں کی تعریف کے لیے وہ لباس پہنتا ہے، اور جب اس کو یہ تعریف نہیں ملتی تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ ذہنی دباؤ میں چلا جاتا ہے. تو یہ لباس کے بارے میں. اور یہ شخص جو ہے یہ لباس اس طرح کا پہنتا ہے. کھانا جب کھاتا ہے تو وہ اس کی نظریں جو ہیں وہ اوپر نہیں اٹھتی، وہ نیچے دیکھ کر صرف کھانے کو دیکھ رہا ہے، اپنی لباس. اور یہ شخص ہے جو اپنے ہی گرد گھوم رہا ہے، لباس کے بارے میں، خوراک کے بارے میں. اور وہ شخص جو نیچے بیٹھا ہوا ہے، جو دروازے پر ہے، نیچے ہے، یہ اوپر ہے وہ نیچے ہے، اس کی نظر بھی اس پر نہیں پڑ رہی. اور یہ جو روٹی کے ٹکڑے ہیں، اچھا پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آج تو ہمارے نیپکینز ہیں یا ٹیشو پیپرز ہیں،
اور کھانے کے بعد ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. پہلے تو وہ چادر وغیرہ سے اس سے پونچھ لیتے تھے یا جھاڑن ہوتا تھا اس سے پونچھ لیتے تھے. اب ٹیشو پیپر. پرانے زمانے میں جو روٹی تھی, روٹی کے ٹکڑوں کے ساتھ ہی انسان جو ہے اپنے ہاتھ پونچھتا تھا. وہ روٹی جو ایسے پھینک دیتے تھے وہ کتے یا بھکاری آ کر کھا لیتے تھے. تو یہ شخص جو ہے لازر جو ہے وہ وہاں پہ ہے. یہ امیر انسان جو ہے اس کی نظر صرف اور صرف ان دو چیزوں پر ہے. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ انسان پر یا انسانیت پر یا دکھی انسانیت پر نظر نہیں ڈال رہا. آئیے لباس کے بارے میں مقدس پولوس بہت سارے خطوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کیسے انسان کو لباس پہننا چاہیے. تو پہلے تیموتھوس کے خط ہے, اس کا 2 باب ہے, اس کی 8ویں آیت سے 10ویں تک آپ پڑھ سکتے ہیں. پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصے اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں. یہ تو مرد کے لیے ہو گیا. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان مرد جو ہے تو وہ تو ہمیشہ ہی غصے میں رہتے ہیں. اور یوں ہی اس کے ساتھ کہتے ہیں یوں ہی عورتیں بھی مناسب پوشاک سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں, نہ کہ بال گوندنے یا سونے یا موتیوں یا قیمتی لباس سے, بلکہ نیک کاموں سے جیسا ان عورتوں کو مناسب ہے خدا پرستی کا اقرار کرتی ہیں. تو یہ مقدس پولوس اس خط میں کہتے ہیں. پھر مقدس پطرس جو ہے وہ 3 باب اس کی 3 آیت میں کہتے ہیں تمہاری زبائش ظاہرہ سر گوندنے اور طلائی زیورات اور طرح طرح کے کپڑے پہننے سے نہ ہو, بلکہ حلیمی عاجزی کے غیر فانی لباس میں دل کی پوشیدہ انسانیت ہو جو خدا کے نزدیک بیش قیمت ہے. یہ بال گوندنے کے بارے میں کافی سارے وہ بات کرتے ہیں. پھر غلاطیوں کے نام خط ہے, 3 باب ہے, یہ بھی مقدس پولوس کا خط, اس کی 27ویں آیت ہے. اور تم سب نے مسیح میں استباغ پا کر مسیح کو پہن لیا. تو یہاں مقدس پولوس کہتا ہے کہ جب تم بپتسمہ لے لیتے ہو تو تمہارا لباس جو ہے وہ نیا, تم مسیح کو پہن لیتے ہو. کلسیوں کے خط میں اس کا 3 باب اس کی 12ویں آیت, پس خدا کے مقدس اور پیارے برگزیدہ ہو کر, یہ دیکھیں اب لباس کی جو ترتیب وہ بتا رہے ہیں, برگزیدہ ہو کر درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حیا اور صبر کا لباس پہنو. پھر آگے 13ویں اور 17ویں آیت تک بھی بہت دلچسپ ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. پھر افسیوں کے خط میں ایک دفعہ پھر مقدس پولوس کہتے ہیں, اس کا 4 باب ہے, اس کی 24ویں آیت ہے, اور اس نئی انسانیت کو پہننا چاہیے جو خدا کے مطابق حقیقی صداقت اور پاکیزگی میں پیدا ہوئی ہے. تو یہ بہت ساری ایسی باتیں بتائی گئی ہیں یہاں پر جو کہ خاص طور پر لباس کو واضح کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں. پھر رومیو کے خط ہیں, مقدس پولوس رسول ایک دفعہ پھر کہتے ہیں, اس کا 13واں باب اس کی 13ویں سے 14ویں آیت تک, اور جیسا دن کو دستور ہے درست چلنے سے چلیں, نہ کہ اوباشی اور نشہ بازی سے, نہ کہ حرام کاری اور پرہیزگاری سے اور بد پرہیزی سے, نہ کہ جھگڑے اور حسد سے, بلکہ خدا یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں سے تدبیر نہ کرو. تو یہ لباس جو ہے یہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں, اس لیے اس کو انڈر لائن کیا گیا ہے کہ کیسے ہم لباس, یہ انسانیت کی شکل جو ہے آج بھی ایسی ہے. امیر جو لوگ ہیں وہ اس طرح اپنے, اور غریب بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے ہی ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے اور وہ اپنی نظریں اٹھا نہیں رہا. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقدس لوکا اس کا 6 باب ہے, اس کی 21ویں آیت ہے, جہاں خدا یسوع مسیح جہاں مقدس لوکا بتاتے ہیں مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو کیونکہ سیر کیے جاؤ گے. یا پھر 24ویں آیت میں بھی, مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے. تو یہ دولت مند اور جو غریب ہے اس کا, میں نے گلوبل ویلتھ ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ایک
تفصیل نکالی، یہ 2021 کی ہے، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے جو 1% ہے 1% ہے ان کے پاس 45% جو ہے وہ ہے دولت ہے. پھر جو ان کے ساتھ 11 ہیں ان کے پاس 39% ہے، جو 32% ہے ان کے پاس 13% ہے، اور جو 55% ہے ان کے پاس 1% دولت ہے. یعنی آدھی سے زیادہ دولت صرف 1% لوگوں کے پاس ہے. جو 12 جو ہیں امیر ترین جو شخص ہیں ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہے. تو یہ آج بھی ناانصافی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو خدا یسوع مسیح جب یہ تمثیل پیش کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیسے مقدس لوکا کی انجیل میں جب مقدسہ مریم ذکر کرتی ہے اس کے پہلے باب میں، لوکا کے پہلے باب میں، اس کی 53 آیت میں، اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا. تو یہاں پر جب وہ یہ شخص جو ہے امیر شخص وہ چلا جاتا ہے، عالم اسفل میں چلا جاتا ہے، پاتال میں چلا جاتا ہے، تو یہاں سے پھر اس کی نظریں اٹھتی ہیں. پہلے جو وہ میز پر تھا، کھانے کی میز پر تھا، تو اس کی نظریں میز سے نہیں اٹھ رہی تھی، نیچے ہمیشہ. اب اس کی نظریں اٹھتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے، کس کو دیکھتا ہے؟ وہ ابراہیم کو دیکھتا ہے. اور پھر وہ ان کے آپس میں ڈائلاگ ہوتا ہے، ان کا سوال جواب ہوتا ہے. اور یہاں پر جو امیر شخص ہے ان کی جو سچویشن بدل جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو بھیجو. ابھی بھی وہ اس کو کنسیڈر نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ اس کو غلام کی طرح ہے، اس کو کام پر لگاؤ، اس کو میرے پاس بھیجو. اور ابراہیم جواب دیتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ امیر اور غریب کے درمیان یہ گڑھا جو ہے آج بھی قائم ہے، آج بھی اتنا بڑا ہے کہ ہم ادھر سے نہیں جا سکتے، وہ ادھر نہیں آ سکتے. تو وہ کہتا ہے کہ تو بھیجو ان کو، میرے جو بھائی ہیں، یہ علامت ہے اسرائیل کے لیے کہ ان کے پاس بھیجو. تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ان کے پاس توراۃ موسیٰ اور صحائف انبیاء ہیں. تو یہ خدا یسوع مسیح اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جیتے جی انہوں نے نہیں سنا، تو مرنے کے بعد جب وہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جو زندہ ہوں، جو بات کر رہا ہوں، میری بات انہوں نے زندہ ہوتے ہوئے نہیں سنی، تو میں جب مردوں میں سے جی اٹھوں گا تو وہ بھی نہیں سنیں گے. تو اس کی طرف خدا یسوع مسیح اشارہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مردوں کی دولت کی جو لت ہے اتنی طاقتور ہے کہ دوبارہ زندہ کیے گئے انسان بھی اسے بدل نہیں پاتا. صرف کلام کی یہ قوت ہے، اور وہ بھی اگر تم سننے کے لیے تیار ہو تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. ورنہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو بدلے، اور خاص طور پر جب اس کے پاس دولت ہے، طاقت ہے. اور دولت پیار کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، دولت انسان بننے میں رکاوٹ بنتی ہے. تو یہ آج کا کلام خاص طور پر ہے کہ کیسے ہم جو ہیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا جو مرکز ہے وہ کون ہے، انسانیت ہے یا ہم خود ہیں. تو پہلی جو پچھلے ہفتے کی تلاوت تھی اس میں اس شخص نے حکمت سے کام لے کر خدا یسوع مسیح کی تعریف حاصل کر لی تھی. یہاں یہ شخص کی توجہ جو ہے صرف اور صرف اپنی امیرت میں. وہ برا شخص نہیں ہے، عیش و عطرت میں، وہ اپنے ہی کام میں لگا. اس میں جو اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کے اندر سینسیبلٹی اگر وہ نہیں ہے. اور مقدس ٹریزا جو ہے مقدس، وہ کہتی ہیں کہ جو سب سے بڑا گناہ کہلایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان دوسرے کو نہیں دیکھتا. وہ انڈیفرنس کہتے ہیں اس کو، صرف اپنے ہی